खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत बाबरकत नाम में एक बार फिर से आप सब की सलामती हो। और मेरा दिल खुदावंद की हज़ूरी में इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि ख़वातीन बाइबल के इस प्रोग्राम में हम सब एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हों। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि एक बार फिर से खुदा ने हमें ऐसे गेस्ट जो है प्रोवाइड किए हैं कि जिन्हें खुदा अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से खर्च इस्तेमाल करता है। और ऐसी हस्ती का हमारे दरमियान में होना, हमारे इस सेट पर होना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसी खादमाओं के वसीला से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकें और अपने व्यूवर्स के लिए बरकत का बाइस हो सकें। सो मैं बिना देर किए आपको आज के गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, खुदा की खादमा जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, एवेंजलिस्ट शिरीन आसिफ। हम आपको अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो उन्वान है वो ज़िनाकारी है कि कलाम मुक़द्दस में हम इस टॉपिक पर जो है आज बात करने वाले होंगे। और मैं कहती हूँ कि आज दौर हाजिर में जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे कौम के जो बेटे बेटियां हैं, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को जो है जानने और सीखने वाले हो सकें। हम बिना देर किए अपने गेस्ट से आज का पहला सवाल करते हैं। सिस्टर जी, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि ज़नाकारी कहाँ से शुरू हुई और इसकी वजूहात क्या हैं? हाँ, तो मैं भी आपने ये सवाल किया कि ज़नाकारी कहाँ से शुरू हुई और इसकी वजूहात क्या है। पहली बात तो ये है कि ज़नाकारी एक गुनाह है, ठीक है, और गुनाह की पहचान जो करवाई है वो शरीयत ने करवाई है, ठीक है। जब मूसा की शरीयत आई तब हमें पहचान हुई कि खून ना करना, ज़ना ना करना, क्योंकि शरीयत ने हमें पहचान करवाई। इससे पहले कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि ज़ना क्या है, गुनाह क्या है। लेकिन जब मूसा ने जब ये फरमाया तब हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें ज़ना के ज़ुमरे में आती हैं। और जब शरीयत आई तो गुनाह की पहचान हुई। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि ज़नाकारी की रोकथाम के लिए काफ़ी इक़दामात इस कलाम मुक़द्दस में किए गए हैं, जिसके और हम गौर करेंगे, और उसमें सज़ाएँ भी मिली हैं। और दूसरी बात है कि आपने ये कहा कि लोग ज़ना क्यों करते हैं। देखें, गुनाह में बड़ी लज्जत होती है। गुनाह जो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हम पैदाइश की किताब में भी पढ़ते हैं कि गुनाह हमारी खिड़कियों पर, हमारे दरवाज़ों पर दुबका बैठा हुआ है ताकि वो हमें किसी वक्त भी पकड़ ले। तो लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी क़ुव्वत, हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह का ज़ोर को लेना है, तो इन सारी बातों पर, इन सारी बुराइयों पर गालिब आना है। तो ये आगाज़ जो है, इसमें आगाज़ की बात नहीं है, इसमें तो ये है कि बस ये चाहता है कि हम किसी तरीके से कर लें। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने इस बाइबल को, इस कलाम मुक़द्दस को फॉलो करना है ताकि हम उसकी रोकथाम कर सकें। बड़ा खूबसूरत जवाब सिस्टर जी ने दिया। और यकीनन कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। गुनाह जो है वो हमेशा इंसान की ताक में रहता है, वो घात में लगाए रहता है कि किस तरह नौजवान नस्लों को जो है वो तबाही और बर्बादी के ज़िमरे तक ला सके। सिस्टर जी, खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरा जो दूसरा सवाल आपसे है वो ये है कि जो लोग ज़िनाकारी के गुनाह में पड़ जाते हैं, उनका कलीसियाई और ख़ानदानी और मुआशरती तौर पर उनके क्या असरात जो है वो पड़ते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया महविश आपने कि देखें, ज़ना एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये घर के घर तबाह कर देता है, ये माशरा ख़राब कर रहा है और ये नस्लें तक तबाह कर देता है, ये जो ज़ना वाला जो काम है। और हम देखते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जिस चीज़ का खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ का हमें हुक्म नहीं दिया गया वो ज़ना कहलाता है। उसके जब हम उस चीज़ को करते हैं वो ज़ना की गिनती में आ जाता है। और आप देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से जब हम नबी पैगम्बरों को देखते हैं, जितने भी खुदा के खादम जो गुज़रे हैं उनसे भी गलतियां हुई हैं। कहते हैं कि नबी पैगम्बरों से भी गलतियां हुई, लेकिन गलतियां होती रही। लेकिन उस गलतियों को रोकने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद बेटे की सूरत में इस दुनिया में आए, ताकि उन्होंने कहा ताकि तुम इस गुनाह पर गालिब नहीं आ रहे, मैं तुम्हें एक इंसानी जामा पहनकर मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से हमने गुनाह पर गालिब आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी उसी तरीके से सिखाया गया कि हमने कैसे खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है।
बात मैं कर रही थी कि नबी पैगंबरों ने भी जहाँ पर भी गलती की, गुनाह किया, उन्हें उनकी सज़ा मिली, क्योंकि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं सिवाय अपने कलाम के। जहाँ कलाम की ख़राबी होती है वहाँ सज़ा शुरू हो जाती है। आप देखें कि जब हम दाऊद बादशाह की स्टोरी को देखते हैं कि दाऊद बादशाह की कई हुर्में थी, कई शहजादियाँ थी, जो कि खुदावंद ने उसको खुद उसके हैंड ओवर किया हुआ था सब कुछ, लेकिन एक उससे गलती हुई जब हत्ती उरिया की बीवी को उसने देखा और फिर उससे ये गुनाह हुआ, और वो उसके कहते हैं कलाम मुकद्दस में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो वो जना के ज़ुमरे में आया और फिर उसके लिए सज़ा शुरू हो गई। कलाम मुकद्दस में हम देखें, पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, अगर आप सारी इन चीज़ों को पढ़ें जना के बारे में, और फिर जब दाऊद बादशाह की हम स्टोरी पढ़ते हैं तो खुदावंद फरमाते हैं, खुदा ने फरमाया कि तूने नातन नबी को भेजा था, उसने कहा कि तूने छुप कर ये गुनाह किया है, मैं सरेआम तेरी बीवी को किसी औरों के हवाले करूँगा और फिर वो उससे क्या करेंगे, जना करेंगे। ये कलाम मुकद्दस फरमाता है। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो इस बात में बहुत लूज़ हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये देखें, याद रखें कि जैसा बोते हैं वैसा ही काटा जाएगा। जो मर्द हजरात इस वक्त जो टीवी में देख रहे हैं, वो ये मत समझे कि अगर हम छुप कर क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा ने दाऊद बादशाह से जब कहा कि तूने छुप कर किया है, मैं सरेआम करूँगा। आज देखें, आज अब जैसे बात कर रहे हैं आप जना के बारे में भी, जब ये जना जब घर में आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। फिर जब अगर मर्द गलती करता है, क्योंकि मर्द क्या है, सर है, अब जब गलती करता है तो पूरा बदन गलती करेगा या नहीं? जी हाँ। तो बीवी जो बदन है, फिर बीवी भी उस तरफ उसका ध्यान होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से उस कपल में ख़राबी पैदा होती है, फिर ख़ानदान तबाह होना शुरू हो जाते हैं। ये ज़नाकारी इस तरीके से ख़तरनाक है। और आप देखते हैं कि दाऊद बादशाह को किस कदर सज़ा जब मिली, और वो काफ़ी उसमें ज़बूर जितने आप पढ़ते हैं वो सब उसमें दुख से भरे हुए ज़बूर हैं। वो जब खुदावंद उससे नाराज़ हो गए तब वो सारी सज़ाएं मिली, और वो उसने माफ़ी बहुत मांगता रहा, खुदा से मांगता रहा कि उसने कहा कि खुदावंद मुझे माफ़ कर, और मेरी हड्डियां बेआराम हैं खुदावंदा, मैं रात को जब बिस्तर पे सोता हूँ तो मेरा जो तकिया है वो आंसुओं से भर जाता है। खुदावंद से वो बहुत ही उसने मिन्नत और समाजत की, तो तब जाके खुदावंद ने उस पर रहम किया। और आप पूरी सज़ाओं को देख लें। इसके अलावा और भी जो देखते हैं, एक दफ़ा की मैं बात बताती हूँ, इसमें कलाम मुकद्दस में इब्राहिम को जब लेकर, इब्राहिम जब अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह गया तो वहाँ का बादशाह जो था, वो उसकी जो वाइफ थी सारा, जी हाँ, सारा पर वो जब आशिक हुआ तो उसने उसको अपनी बहन बताया। इब्राहिम ने कहा ये मेरी बहन है, तो उस बादशाह ने उसकी सारा को अपने पास रख लिया, लेकिन उसके ख्वाब में उसको पता चला कि ये उसकी बीवी है। और फिर उसने कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने मुझे क्यों गुनाहगार ठहराना चाहता था। तो देखें ये कितना ख़तरनाक है ये सारी बातें। तो जना से घर के घर तबाह हो जाते हैं, घर बिगड़ते हैं, माशरा बिगड़ता है। ये बातें एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़िंदगियां तबाह करके रख देती हैं। और कलाम मुकद्दस में एक और बात भी ख़ास तौर पे मैं आपको बताती चलूँ कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं कवारों के हक़ में कुछ नहीं कहता, लेकिन शादीशुदाओं के बारे में बहुत उन्होंने। लेकिन रूत की किताब के अगर हम लोग आखिरी बाब में जाकर अब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तू जवानी के दिनों में खुश हो और अपने दिल को बहला, लेकिन याद कर कि अभी हनूज़ वो दिन बुरे आए नहीं हैं, लेकिन तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इन सारी जनाकारियों का हिसाब देना पड़ता है। जो हम जवानी में उन चीज़ों को करते हैं वो हमें आगे चलकर उसका हिसाब देना होता है। तो हमारे खुदावंद ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है। सबसे खूबसूरत चीज़ है पाकीज़ा रिश्ता निकाह होता है, और निकाह करें आप, उसमें फिर खुदावंद आपको बरकत भी देता है। बड़ा खूबसूरत तरीके से सिस्टर जी ने जवाब दिया। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि नबियों पैगंबरों से भी जो है, बादशाहों से भी गलतियाँ गुनाह सरजद हुए, लेकिन हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वाहिद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही है, वही पाकीज़ा ज़ात है जिसने सरेआम जो है भरी भीड़ में ये इस बात का ऐलान किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित करे। हम खुदावंद यीशु के शुक्रगुज़ार हैं कि हम उस खुदा की पैरवी
کرتے ہیں اس بادشاہوں کے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں جو نہ صرف آپ گناہ سے مبرہ ہے بلکہ وہ ہم سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی گناہ سے الگ جو ہے پاکیزہ زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے والے ہوں. سو اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا جو ایک اور سوال سسٹر جی سے ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کا خدا یا بائبل مقدس زنا کاری کے بارے میں کیا انتباہ کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. پہلے ہی 10 حکموں میں ہم پڑھتے ہیں، پہلے Praise the ہی Lord. انہوں نے Hallelujah. پہلے ہی فرما دیا کہ تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو Amen. چوری نہ کر، Amen. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ Praise the کر. Lord. کیونکہ خدا جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کرنی ہیں، پہلے سے ہی اس چیز پر ہم اس کا اقدامات کر دیے گئے ہیں بائبل مقدس میں سے. یاد رکھیں عزیزوں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے وہ ہماری ان بری فطرت کو تبدیل کرنے آئے ہیں. Hallelujah. بے شک. کوئی یہ مت نہ وہ کہے کہ نہیں جی بندے کی تو فطرت ہوتی ہے. بائبل مقدس میں یہاں پر کوئی بہانہ نہیں ہے. جی ہاں. کوئی ایسی نہیں جی وہ میری بیوی اصل میں ایسی تھی تو پھر میں نے یہ کام کیا، نہیں میرا شوہر اصل میں مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا تو ایسا ہوا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. صاف سیدھا بائبل مقدس کا جو لا ہے وہ بڑا خوبصورت لا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تیرا شوہر زندہ ہے تو اس کے شریعت میں ہے، اور جب تک تیری بیوی زندہ ہے، ہاں اگر حرام کاری کے سبب سے تو اس کو چھوڑتا ہے، لیکن پولس رسول نے فرمایا کہ میرے اعتبار سے تو یوں ہی جیسا ہے، جیسا میں ہوں ویسا ہی رہو. کیونکہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں جو آرڈر ہوا ہے وہ صرف ایک ہی بیوی اور ایک ہی شوہر. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بھی کوئی نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ ایک ایک بیوی کا شوہر ہو. ہمیں جو ہے گناہ کو جو ہے کرنے کا کوئی بہانہ نہیں دیا گیا. کوئی ہمیں نہیں، صرف ایک دفعہ ہمیں کہا گیا کہ ہاں آپ اس کو کریں اور وہ خداوند کے منصوبے میں رہ کر آپ نے کرنا ہے. تو بائبل مقدس بڑا ہمیں بہت زیادہ ٹیچنگ دے رہی ہے، بہت زیادہ ہمیں نبی پیغمبروں کی حالات زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ غلطیاں کی، ایکچولی نبی پیغمبروں کی جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ہم لوگ پرانے عہد نامہ میں کئی بادشاہوں کی اسٹوری پڑھتے ہیں، اس اسٹوری سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے. اس کا اسٹوری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اس کو پڑھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. وہ انجوائے نہیں، وہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ان کا لحاظ نہیں کیا گیا تو آپ کا لحاظ کیا جائے گا. یہ بہت آسان سا وہ جواب ہے جی نبی پیغمبروں سے بھی تو غلطی ہوئی ہے. تو پھر آپ نے ان کا حال بھی دیکھا کہ کیا ہوا. تو آپ یسوع مسیح کو فالو کریں نا، جو آسمان کی بادشاہی میں چلا گیا، ہم بھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں. آپ اسے فالو کریں. کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یہاں پر وہ ہے جو نبی سے بھی بڑا ہے. تو خداوند یسوع مسیح اسی لیے آئے ہیں ہمیں، تاکہ ان ساری باتوں سے بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح فطرت کو چینج کرنا چاہتا ہے. جو ابلیس نے ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں اس کو بسا کے رکھ دیا ہوا ہے، وہ کام جو کہ غلط کام ہے، جس سے ہم خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے ابلیس وہیں پر ہی لگانا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں آدم اور حوا کو، جبکہ خدا نے منع کیا کہ اس باغ کا پھل نہیں کھانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور ابلیس وہیں پر دماغ لے کے جاتا ہے. اب جب بائبل مقدس میں منع کر دیا گیا ہے یہ بات، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے نہیں کرنا. اس میں کوئی عذر نہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں تو ویسا نہیں. تو اور ایک اور میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گی، ہمارے جتنے خادمین ہیں، خاص طور پر جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، تو میرے عزیزوں جتنے خادم آپ لوگ سن رہے ہیں، وہ مجھے ایک بار اس بات کا صرف آپ مجھے جواب دیں کہ کلام مقدس جب فرماتا ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ صرف ایک ایک بیوی کا شوہر ہو. سو سسٹر جی بڑی خوبصورت جو گفتگو ہے وہ آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت کلام مقدس کو سیکھ رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. سو ویورز ہم آپ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سو پھر سے آپ سب کی سلامتی ہو.
ہم بریک سے آنے کے بعد آپ سبھی ویورز کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زناکاری کے اوپر ہے۔ ہم بہت کچھ خداوند کی خادمہ کے وسیلہ سے سیکھ رہے ہیں۔ سسٹر جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ کلام مقدس میں موسوی شریعت جو ہے اور خداوند یسوع مسیح کی جو شریعت ہے، یعنی نیا عہد نامہ ہے، وہ کس طرح سے زناکاری کو ڈیفائن کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے مہوش۔ دیکھیں، موسوی شریعت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کہ اگر تو نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا اور تو نے اس کے ساتھ زنا کیا تو گناہ گار ہے۔ لیکن جب فضل ہماری زندگی میں آتا ہے، یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مشکل ہے، میں کہتی ہوں فضل مشکل ہے۔ فضل میں یہ ہے کہ تو نے اگر کسی کو بری نگاہ سے دیکھ ہی لیا تو نے زنا کر لیا، وہ تو وہاں تو روح کا چکر ہے سارا۔ ہم روح کو کیسے کنٹرول کریں؟ جسم کو تو ہم روک لیتے ہیں، لیکن روح کو کیسے ہم کنٹرول کریں؟ دیکھیں، اگر آپ متی کی انجیل 5 باب کی 27 اور 28 آیت میں یہ صاف لکھا گیا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تو نے بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھ ہی لیا تو اپنے دل میں زنا کر چکا۔ دیکھیں، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہماری روحوں کو سنوارنے آیا ہے۔ بدن ہمارا چاہے کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، بدن سے ہمارے خدا کو کچھ نہیں، لیکن ہماری جو روح ہے اس سے خداوند کو واسطہ ہے۔ یہ سارے جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر روح جو بستی ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر روح ہے تو ہم جاگتے ہیں، ہمارے اندر روح ہے ہم بولتے ہیں، ہمارے اندر روح ہے تو ہم سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اگر ہم سوچ بھی رہے ہیں زنا، یہ روح کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ اور جو کلام مقدس کہتا ہے کہ جو روح کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے نیا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ روح کے خلاف یہ بات ہے۔ تو اسی لیے جو نیا عہد نامہ ہے اس پر یہ بہت زور دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تو میرا عزیزو، میں تو یہی ایڈوائس سب کو کروں گی کہ اپنی روح خداوند کے ہینڈ اوور کیا کریں اور خداوند سے اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اپنی روح کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ نے دعائیہ زندگی بنانی ہے اور اپنے خداوند سے وہ طاقت، وہ ہمت اور مدد مانگنی ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی نظر میں نہیں اچھے بننا۔ کیونکہ پہلے جو تھے شریعت میں فقی فریسی لوگ بھی تھے، وہ لمبے لمبے جامے پہنتے تھے اور دنیا کی نظر میں ایک عزت دار کہلاتے تھے، لیکن ہمارا خداوند یسوع ہمیں روحانی طور پر ہمیں ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے روح کو ٹھیک کرنا ہے اور روح کو صرف خدا کے سوا اور کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے زنا کے بارے میں ساری باتیں۔ زبردست، بہت اچھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ بھی برکت پا رہے ہیں، کوئی خداوند اپنی بندی کو جگہ بجگہ اپنے نام اور جلال کے لیے خرچے استعمال کرتا ہے۔ اور سسٹر جی، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو لوگ اس گناہ میں پڑ چکے ہیں، جو لوگ اس گناہ کی لت میں جو ہے وہ جا چکے ہیں اور ان کے لیے شاید یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس گناہ سے باہر آ سکیں، وہ اس گناہ کی دلدل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نکال سکیں، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ عزیزوں، میں تو جو جتنے یہاں دیکھنے والے لوگ ہیں جو اس چکر میں پڑ چکے ہیں، عام لوگ اور جو خداوند کے ساتھ چلنے والے بھی ہیں، کیونکہ جب نبی پیغمبروں نے غلطیاں کی تو جو خداوند کے ساتھ بھی اس وقت جو اس فیلڈ میں چل رہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے جو زنا کار آدمی ہے وہ زخم و ذلت اٹھائے گا۔ امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی اس کی سزائیں ہیں۔ اگر آپ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں، نہ صرف اس جہاں میں سزا بلکہ اگلے جہاں میں بھی سزا ہے۔ اگلے جہاں میں جب سزا ملے گی ادھر ہم اقدامات کریں گے؟ کچھ بھی اقدامات نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خداوند کے ساتھ منسلک ہے، جن کا نام خداوند کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ خدا کی خادمہ ہے، یہ خدا کے خادم ہیں، ان کے لیے خاص طور پر بہت ریزرو رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے، کیونکہ خداوند کے ساتھ رہ کر اگر ہم ذرا سا بھی موقع دے دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری خدمت بالکل زیرو ہو جائے گی۔ اور یہ جتنے بھی میں یہ دیکھتی ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کام بھی کر رہے ہیں اور مسلسل خدمت کو بھی بہت زیادہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ خدمت قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صاف سیدھا اعلانیہ یہ بات کہوں گی، جیسے ساؤل کے لیے کہا تھا، سیموئیل نے کہا کہ تجھ سے حکومت لے لی گئی ہے، لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر کہتا تھا کہ سیموئیل تو میرے ساتھ کھڑا رہے،
لیکن آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ کھڑا رہے، ہم غلطی بھی کریں، ہم گناہ بھی کریں اور ہمارے ساتھ خداوند جو ہے ساتھ کھڑا رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو توبہ کر کے بھائی کہلا کر گناہ یا یہ زنا کرتا ہے، اس کا نیا بنانا ناممکن ہے۔ وہ نہائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو کہ دوبارہ دلدل کی طرف پہنچتی ہے، اور اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کہہ کر کے واپس اسے چاٹتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ان کے لیے اگزامپل دیے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جتنے ہم دیکھنے والے ہیں، برائے مہربانی اگر آپ خداوند کے ساتھ منسلک ہیں، خداوند کا نام آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو آپ اپنی اس کی عزت کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ جانیں۔ خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس روح سے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ تم خداوند کا مقدس ہو۔ تو اس چیز کو خیال میں رکھیں اور اپنے خداوند کو اپنی ذات سے شرمندہ مت کریں اور خداوند میں قائم رہیں۔ تو عزیزو دیکھیں، جب آپ ان ساری باتوں میں پاکیزگی میں قائم رہیں گے تو دیکھیں آپ کی خدمت خداوند کیسے پروان چڑھاتا ہے، کس طرح آپ عزت پر عزت پاتے ہیں، اور یہ پاکیزگی کی ہی وجہ سے عزت خداوند آپ کو دیتا ہے۔ اور عزت، شہرت، دولت یہ نہ مشرق نہ مغرب نہ جنوب، یہ صرف خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ جب خداوند ہمیں دیتا ہے تبھی ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو زبردستی اپنی عزت بنواتے ہیں، جو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عزت دینے والا صرف خدا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے خداوند آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ اور بڑا خوبصورت طریقے سے سسٹر جی آپ نے بیان کیا، ہمارے سوالوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا، اور میں کہتی ہوں خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم بھی کامل ہو جیسا جو ہے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ سو میں کہتی ہوں کہ اکثر میں اس بات کو جب میں میسیج دیتی ہوں یا جب بھی لیڈ کرتی ہوں تو میں اکثر اس میسیج کو ڈیلیور کرتی ہوں کہ ہم ایک ایمبیسیڈرز کی طرح جو ہے، ہم ایلچی، جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں۔ سو یہ وطن جو ہے یہ پردیسی اور مسافر ہے، اور ہم جو ہے ہماری جو ریئل سٹیزن شپ ہے وہ آسمان ہے۔ تو ہم آسمانی لوگ ہیں۔ ہمارا جو ریئیکشن لوگوں کے ساتھ، ہمارا جو انٹریکشن ہونا چاہیے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، ہمارا جو رہن سہن ہونا چاہیے، وہ دنیا کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وی آر ڈفرینٹ پیپلز، وی آر سٹیزن شپ آف ہیونلی فادر گاڈ، ہاللیلویا۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو کہ سسٹر جی آپ دعا کیجئے ان تمام لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس گناہ کی دلدل سے باہر آ سکیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے گناہ کی اس دلدل میں جس طرح دھنس چکے ہیں، شاید وہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے آپ کو پھر سے اس زندگی میں لا سکیں، جو شاید یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے پاس اور کوئی دوسرا موقع نہیں رہا۔ بہت سارے لوگ، میں کہتی ہوں کہ جب گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو ابلیس جو ہے پہلے ان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر خود ہی انہیں ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ جو ہے کسی لائق نہیں ہیں، اب خداوند آپ سے نفرت کرتا ہے، اور وہ اسی سوچ کو لے کر ابلیس جو ہے اس روح کو قید کر لیتا ہے، اور لوگ سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ فیملیز پیچھے کیا ہو جاتی ہیں، تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ سو میں چاہتی ہوں سسٹر جی لاسٹ میں آپ ضرور دعا کیجئے ان تمام ویورز کے لیے بھی، اور ہر ایک کے لیے، اگر کوئی بیمار کمزور ہے تو خداوند اپنے جلال کے لیے انہیں خرچے استعمال کریں۔ پیار سے بھرے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خداوندہ۔ جتنے خداوند دیکھنے والے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ میں اس گناہ سے توبہ کروں، تو خداوندہ تو انہیں خداوندہ یہ فضل بخش کہ وہ اپنا اس غلطی، اس خطا، اس گناہ کو خداوندہ اقرار کر کے اسے ترک کرنے کا پورا ارادہ کریں اور تجھ میں خداوندہ پیوست ہو جائیں خداوندہ، کیونکہ انہوں نے خداوندہ جو اس چکر میں، جو اس زناکاری میں ہے خداوندہ، وہ بہت دکھ تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم پر یہ مصیبت، ہم پر یہ پریشانی کس وجہ سے ہے، لیکن آج خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے کہ یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ بیماری تمہاری اس زناکاری کے سبب سے ہے، یہ بے روزگاری، یہ روزی روٹی کی کمی اس زناکاری کے سبب سے ہے۔ اے خداوندہ، جتنے سننے والے، دیکھنے والے، انہیں خداوندہ یہ توبہ کرنے کا فضل بخش خداوندہ، تاکہ یہ توبہ کر کے خداوندہ ان کی زندگی میں خداوندہ ایک بہار آ جائے، ایک نئے
دن آ جائیں خداوندہ، ایک تازگی کے دن آ جائیں خداوندہ۔ یقیناً خداوندہ جب ہم پاکیزگی میں بڑھتے ہیں تو ہماری اس پاکیزگی کے سبب سے تو ہماری زندگی میں ایک نئی بہار لاتا ہے، ایک نئی خوشی لاتا ہے اور وہ تازگی لاتا ہے خداوندہ۔ سننے والے دیکھنے والے کو سب کو خداوندہ یہ فضل بخش اور یہ انہیں ارادہ بخش دے کہ خداوندہ آج کے بعد خداوندہ یہ توبہ کریں اور خداوندہ اس سارے جو خداوندہ ابلیس کے جال سے آزاد ہو سکیں خداوندہ۔ تو رحم کر خداوندہ، سننے والوں کو یہ توفیق دے، دیکھنے والوں کو یہ توفیق دے کہ خداوندہ آج سے پکا ارادہ کریں خداوندہ۔ خداوندہ میں ان دیکھنے والوں کے لیے تجھ سے منت کرتی ہوں خداوندہ، تو خداوندہ جہاں جہاں یہ لوگ سن رہے ہیں وہاں وہاں تیرا روح پہنچ جائے خداوندہ، اور وہ خداوندہ ان سب کو توبہ کی توفیق دینا شروع کر دے خداوند۔ رحم کر ترس کا، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ تمام کو برکت دے، اور سسٹر جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیں کلام مقدس کی ان سچائیوں سے آگاہ کیا، اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ، ان باتوں کے وسیلہ برکت پائی ہے۔ اور میں کہتی ہوں لاسٹ میں اس بات کو جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس مصرف بیٹے کی طرح فیل کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں، شاید آپ اس بات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے اندر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ شاید اگر میں جاؤں تو میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں کی طرح رکھ لے، لیکن آپ یقین جانیے اگر آپ وہ بھائی ہیں، اگر آپ وہ بہن ہیں جنہیں لوٹ آنے کی ضرورت ہے، اگر آپ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ شاید آج کا کلام آپ ہی کے لیے تھا، شاید آج خدا نے براہ راست آپ سے بات کی ہے، تو عزیزو اس بات کو یاد رکھیے، وہ آسمانی باپ معاف کرنے میں ہمیشہ قادر مطلق ہے، اس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، وہ آج بھی باہیں پھیلائے آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے اور اس خداوند کو اپنی زندگی دیتے ہوئے اپنے آسمانی باپ سے لپٹ جائیے، وہ آج بھی آپ کے لیے اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے گیسٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔